प्रोफेसर खालिद महमूद साहब का एक इंशाइया जब अचानक मैके से पेश करने जा रहा हूँ। प्रोफेसर खालिद महमूद साहब ने इल्म व अदब के मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया है। तंज़ मिज़ाह में भी आपकी एक अलग शनाख्त है। आपकी तहरीरों में एक नुदरत, एक अलग तरह की शगुफ्तगी पाई जाती है। आपके इंशाइयों में ज़बान का बड़ी सलीक़ामंदी के साथ इस्तेमाल किया गया है और आप वाक़यात से मज़ाक पैदा करने का हुनर आपके यहाँ बखूबी पाया जाता है। खैर, मैं उस्ताद मोहतरम की तहरीरों के बारे में ज़्यादा बोलने के लायक तो नहीं, लिहाजा बस मैं आपके सामने उनका एक इंशाइया जब अचानक मैके से पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और इसकी रोशनी में आप खुद फैसला कर सकते हैं। ये इंशाइया आपके खाकों और इंशाइयों के मजमूए शगुफ्तगी दिल की में शामिल है, जो कि मकतबा जामिया लिमिटेड नई दिल्ली से शायर हुआ है। इंशाइये का उन्वान है जब अचानक मैके से। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना। किसी ब्याहता शायर का ये मिसरा सुनकर हमें भी अपना गुजरा हुआ ज़माना याद आ गया। यादश बखैर, क्या अच्छे दिन थे। हम सैकड़ों निगाहों का मरकज़ थे। हर वक्त कुछ हसीनों और कुछ उनके वालिदैन की नज़रें हमारे ताक़ुब में रहती। घर घर आओ भगत होती, प्यार मोहब्बत के डोंगरे बरसते और हमारी तारीफ़ व तौसीफ़ में वो सारी बातें कही जाती जो हमारे अंदर न पहले कभी थीं न आज हैं। फिर कुछ ऐसा वक्त पड़ा कि इस चरखे कज रफ्तार को हमारी ये मकबूलियत एक आँख न भाई और हमें भी अपने बुज़ुर्गों की तक़लीद में एक अदद बीवी का शौहर बनने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि एक अदद बीवी का शौहर बनने से बुज़ुर्गों की तक़लीद का हक़ तो ये है कि हक़ अदा न हुआ। यूँ तो हम इतने नालायक कभी नहीं रहे कि बुज़ुर्गों की बराबरी का ख़याल भी अपने दिल में लाते, मगर एक तो ख़ुद उन्हीं का इसरार, दूसरे हमने ये भी सोचा कि भला एक दो शादियों से भी कभी किसी ने बुज़ुर्गों की बराबरी की है जो हम करेंगे। ये ख़याल आते ही हम अपनी शादी खाना आबादी पर राज़ी हो गए। शादी से कबल ज़िंदा दिलों के तमाम शौक़ हमारे अंदर मौजूद थे, शादी के बाद भी मौजूद रहते, मगर हमारी बीवी हमारे अफ़ाल व आमाल से ज़्यादा खुश न थी। अलबत्ता हमारी कुछ आदतों से बड़ी मसरूर व मुतमईन रहा करती थी। मसलन घर के अंदर होते हुए दोस्तों की आवाज़ सुनकर कह देना कि घर में नहीं है, या उनके ससुराली मेहमानों की हर ज़ाविये से हौसला शिकनी करना वगैरह वगैरह। हमारे खेलने कूदने पर भी उन्हें कोई एतराज़ न था। बस एक शर्त थी कि दुनिया भर के तमाम खेलों में हमारी पार्टनरी का हक़ सिर्फ उन्हीं को हासिल होगा। हमारी चंद आदतें तो उन्हें बहुत ज़्यादा अजीज़ थीं। मसलन खाना पकाने, बर्तन साफ़ करने और कपड़े धोने के हमारे शौक़ को बहुत सराहती और अपनी सहेलियों के दरमियान हमारी खुसूसियात का बयान कुछ ऐसे फ़ख्रिया अंदाज में करती कि उनकी सहेलियां एहसास कमतरी का शिकार होकर कुछ हसद और कुछ रश्क करने लगती। बाज़ सहेलियों ने हमें हज़रत भरी निगाहों से भी देखा। हम अपनी बीवी की ज़बान से अपनी तारीफ़ सुनकर रेशा ख़त्मी हो जाते और जोशे मोहब्बत में कभी कभी उनके कपड़े भी धो डालते। हमारे घर में ये कभी कभी रोज़ का मामूल था। बस हमारी बीवी को अगर हमारे किसी ज़ौक़ से चिढ़ थी तो वो शेर व शायरी का ज़ौक़ था। वो उसे शौक़ फ़ज़ूल कहा करती थी। बहुत बेजारी थी उन्हें हमारे इस ज़ौक़ से, इसलिए हमें चोरी छिपे या उनकी गैर मौजूदगी में इस ज़ौक़ फ़रोज़ा की परवरिश करनी पड़ती। आज भी कुछ ऐसा ही माहौल था। बीवी को मैके गए हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे। हमारे मोहतात अंदाजे के मुताबिक मैके ले जाने वाले जेब खर्च को अभी बीवी ने वापस आने की हद तक ख़त्म नहीं किया होगा। इस ख्याल की शिद्दत और कुछ नई गज़लों की तरगीब थी कि आज हमने अपने हौसले के भरपूर ताउन से अपने ही घर में एक शेरी नशिस्त का एहतमाम कर लिया था। चंद अहबाब शाम ही से हमारे दौलत कदे पर जमा थे। दौलत कदा हमने अज़राए मसलहत कहा है कि दूसरे के मकान को गरीब खाना कहने की जुर्रत नहीं होती। ख़याल ख़ातिर अहबाब के साथ साथ ख़याल दादे शेर भी था। इसलिए अहबाब के आबगीनों को ठेस से बचाने की खातिर मदारात पर यूं कमर बस्ता हुए कि घर के बजट के तमाम आबगीने चिकनाचूर कर बैठे।
کھانے سے فارغ ہونے کے بعد نشست شروع ہوئی جو بہت جلد شباب پر آ گئی۔ بیاض میں انگلی دبائے ہم اپنی باری کے منتظر ہی تھے کہ ہمارے نام کا اعلان ہوا۔ ادھر یہ اعلان ہوا، ادھر کال بیل نے کسی کی آمد کا اعلان کر دیا۔ صاحب خانہ ہونے کی وجہ سے صدر مجلس سے اجازت حاصل کر کے ہم بنفس نفیس دروازے پر پہنچے اور کسی کی اس بے وقت آمد پر جھنجھلاہٹ کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور آنے والے پر نظر پڑی، شاعری کی ڈائری ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور ہم پہلے ہکا بکا ہوئے، پھر حواس باختہ ہو گئے۔ دروازے پر ہماری بیوی کھڑی تھی، جی ہاں بالکل وہی۔ ہم اپنے ہوش ٹھکانے کرنے کی جد و جہد میں مصروف ہی تھے کہ بیوی کی آواز گویا دور سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ اجی، کیا میرا گھر آنا آپ کو ناگوار ہوا؟ یہ نصیب دشمنا کچھ طبیعت ناساز ہے۔ بیوی کے اس یکایک نزول پر ہم سچ مچ سٹپٹا گئے تھے۔ چنانچہ خوش مزاجی کی ایکٹنگ کرنے کی کوشش میں ہم نے بدقت تمام کچھ کہنا چاہا تو ہکلانے لگے۔ آپ بخدا آپ، یعنی کہ بیوی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمیں تو آپ کو دیکھ کر یقین کیجئے ایسی مسرت ہوئی کہ بیان نہیں کر سکتے۔ دراصل آپ خود سوچئے، دیکھیے نا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اس وقت یکایک اچانک یعنی کہ یوں آ جائیں گی۔ دراصل اس وقت آپ کا آنا معجزہ نہیں تو کرامت ضرور ہے۔ کل ہی ہم نے آپ کو خواب میں یاد کیا تھا۔ سچ ہے، خواب کو تعبیر سے راہ ہوتی ہے۔ ہماری ان اول پھول باتوں پر بیوی شاید مسکرانا چاہتی تھیں کہ مان شاعری کی ڈائری پر ان کی نظر پڑ گئی۔ بس پھر کیا تھا، اچانک موڈ بدل گیا۔ مسکراہٹ ہونٹوں پر آنے سے پہلے دم توڑ گئی، ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں، زہر خند ہو کر بولیں، اچھا تو یوں کہیے کہ شاعری فرمائی جا رہی ہے، جبھی تو میں کہوں کہ آج یہ خوشامد کس لیے ہو رہی ہے۔ اس مختصر تمہید یا تشویب کے بعد گریز سے گریز کرتے ہوئے براہ راست مدح پر آ گئیں۔ کیوں جی، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہوگا کہ اس آفت ماری کا پیچھا چھوڑ دو، مگر خدا جانے اس کمبخت میں ایسے کون سے لال لٹکے ہوئے ہیں کہ جو دیکھو اس کے پیچھے دیوانوں کی طرح واہ واہ کر رہا ہے۔ ہم بیوی سے واقف تھے کہ اب وہ کسی صورت بند نہیں ہو سکتی، اس لیے جلدی سے ان کا ہولڈال اٹھایا اور مکان کے دوسرے حصے کی طرف چل دیے۔ بیوی بھی بڑبڑاتی ہوئی ہمارے پیچھے چلی آئیں۔ غصہ، ندامت اور خوف سے ہمارا خون کبھی ٹھنڈا اور کبھی گرم ہو رہا تھا۔ ہولڈال رکھ کر خاموشی سے مشاعرہ گاہ میں پہنچے اور انتہائی غمزدہ چہرہ بنا کر بیوی کے آنے کی اطلاع دی اور ان کے ایک قریبی عزیز کے انتقال کی دکھ بھری خبر سنا کر سب سے معذرت کر لی۔ سب نے انگریزی طرز پر ہمارے غم میں شرکت کا اعلان کیا اور ہمارا کلام بلاغت نظام سنے بغیر خوشی خوشی چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہم نے ایک اچٹتی سی نظر اپنے گھر پر ڈالی۔ عجیب منظر تھا، ہر چیز اپنے مقام سے محروم نظر آئی۔ یہاں آپ کو یہ بتانا از بس ضروری ہے کہ ہماری بیوی شامت اعمال ماں انتہائی سلیقہ شعار واقع ہوئی ہیں۔ کیا مجال کہ ماچس بھی اپنا کام کرنے کے بعد اپنی جگہ پر واپس نہ آئے یا فرش پر تنکا نظر آ جائے۔ انتہا تو یہ ہے کہ پانی کے برتنوں کے ڈھکن ٹیڑھے ہوں یا کتابیں بکھرنا تو کجا آگے پیچھے بھی رکھی نظر آئیں تو انہیں اختلاج ہونے لگتا ہے، جبکہ ہمیں ایسا نہ ہونے پر یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ خیر، ہم تو شادی کے بعد ہی سے اختلاج کے ایسے عادی ہو چکے ہیں کہ اگر نہ ہو تو بیماری نظر آنے لگتے ہیں، مگر آج گھر کا حلیہ بیوی کا ہارٹ فیل کرنے کے لیے کافی تھا۔ باورچی خانے کے سارے جھوٹے برتن پانی کے مٹکوں کے پاس تھے، کتابیں تخت کے اوپر بکھری پڑی تھیں، بستر پلنگ کے نیچے لٹکا ہوا تھا، سگریٹوں کے ٹکڑوں نے فرش کو داغدار کر دیا تھا۔ دروازے کی چلمن میں بنا ہوا روشن دان یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ آگ کی چنگاری کا مرہون منت تھا یا سگریٹ کے کسی جلے ہوئے ٹکڑے کا۔ گھر کے سارے بستر دوسرے کمرے میں مشاعرے کے لیے فرش بنے ہوئے تھے، لحافوں کو گول کر کے گاؤ تکیے بنائے گئے تھے۔ یہ درگت دیکھ کر ہم سہم گئے اور بیوی کو ہارٹ اٹیک سے بچانے کی فوری تدبیریں سوچنے لگے۔ سب سے پہلے فرسٹ ایڈ کے طور پر ہم نے جلدی جلدی سب سامان اپنے مقام پر پہنچانے کی ناکام کوشش کی۔ ہمارا یہ عمل ایسا ہی اضطراری تھا جیسے کوئی چور کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سامان باندھ کر لے جانا چاہتا ہو۔
چنانچہ ایسے غیر فطری عمل کا فطری نتیجہ یہ ہوا کہ جو سامان اپنی جگہ برقرار تھا وہ بھی بے قرار ہو گیا، اور جو چیزیں اب تک کسی طرح محفوظ رہ گئی تھیں وہ بھی خطرے میں پڑ گئیں۔ اس کارروائی سے فارغ ہو کر ہم بیوی کے پاس پہنچے اور ایک ماہر نسوانیات کے بتائے ہوئے نفسیاتی نسخے کے مطابق ان کے میکے کے حالات پوچھنے لگے۔ بیوی جو پہلے ہی سے منہ پھلائے بیٹھی تھی بھنا کر بولی، آپ کو کسی کے مزاج سے کیا سروکار ہے؟ آپ تو اپنی شاعری سے مطلب رکھیے اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ہم نے کہا بیوی، آخر آپ کو شاعری جیسی عظیم چیز سے اتنا بیر کیوں ہے، جبکہ شاعروں نے تو بیوی کی اس قدر تعریف کی ہے کہ حور تک کہہ دیا ہے۔ آپ نے وہ گانا تو ضرور سنا ہوگا، کیسی بھی بیوی ہو شوہر کے لیے حور ہے۔ بیوی ابھی تک اندر کے حالات سے بے خبر تھیں، اس لیے ہماری باتوں میں آ گئیں اور موڈ میں آ کر بولیں، اس گانے میں یہ کہاں ہے کہ شوہر کے لیے اپنی ہی بیوی حور ہے؟ ہم نے کہا بیوی آپ بھی کمال کرتی ہیں، اس کا پہلا مصرع بھی تو دیکھیے، صاف کہا ہے اپنی اپنی بیوی پہ سب کو غرور ہے۔ کہنے لگیں شاعر کے دل میں چور ہے، ورنہ اپنی اپنی کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ ہم بیوی کی اس دلیل پر جل کر رہ گئے، مگر مصلحتاً خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ بیوی اٹھ کر گھر کے اس حصے کی طرف جانے لگیں جہاں سے ایک سیل بیاماں گزر چکا تھا، تو ہم نے نہایت ہمدردانہ لہجے میں کہا، اب اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ چھوڑیے صبح دیکھیے گا، اس وقت آرام کیجیے، تھک گئی ہوں گی۔ ہماری اس خلاف معمول اور خلاف توقع ہمدردی نے، جو بوکھلاہٹ میں ہم سے ہمیشہ ناوقت سرزد ہوتی ہے، بیوی کو کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ ہم انہیں زیادہ سوچنے کا موقع دے کر اور زیادہ شکوک و شبہات میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، اس لیے انتہائی پیار بھرے لہجے میں بولے، آپ کو نہیں معلوم آپ کی غیر موجودگی میں سارا گھر ہمیں کھانے کو دوڑتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، گھر کی رونق بیوی ہی کے دم سے ہے۔ اتفاق دیکھیے کہ لفظ بیوی میں جو حروف آتے ہیں ان سے کتنے اچھے معنی نکلتے ہیں، جیسے ب سے بیوٹی سارے گھر کی، ی سے یاد جو ہمیشہ اپنی بیوی سے وابستہ رہتی ہے، واو سے وسیلہ ساری خوشیوں کا، دوسری یا سے دوسری مرتبہ یاد۔ ہم نے کھینچ تان کر اچھے معنی تلاش کرنے کی ناکام کوشش کی۔ بیوی بھلا کہاں چوکنے والی تھی، فوراً تنک کر بولی، مگر عملاً تمام شوہر اپنی اپنی بیوی کو ب سے باندی، یا سے یمدود، واو سے وبال اور دوسری یا سے یخنی سمجھتے ہیں۔ ہم نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، بیوی آپ بہت زیادتی کر رہی ہیں، آپ نے شوہر اور شاعر دونوں کی توہین کی ہے، جبکہ دونوں رحمت ہیں۔ شاعروں نے عورت کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے ہیں۔ جھٹ سے بولیں، جی ہاں، غیر عورت کی تعریف میں، اپنی بیوی کی تو آج تک کسی نے تعریف نہیں کی۔ ہم نے کہا یہ سراسر تہمت ہے، الزام ہے، بہتان ہے، دور کیوں جاتی ہیں؟ لیجئے ہماری ہی غزل سنیے، کس قدر کیف بداماں ہیں ہماری بیوی، ایسی کیا ہوں گی کسی اور کی پیاری بیوی، اپنے میکے کی ہیں گر راج دلاری بیوی، تو ہیں سسرال کی بھی آنکھ کی تاری بیوی، بات بے بات پہ ناراض ہوئی جاتی ہیں، کیا ہی دلچسپ ہیں اللہ ہماری بیوی، ہم کو بھاتی ہے اسی وقت سے صورت ان کی، اپنے میکے میں تھی جس وقت کنواری بیوی، سب عزیزوں نے بیک ٹنگ کہا ہے ہم سے، سب عزیزوں نے بیک ٹنگ کہا ہے ہم سے، خوب سیرت بھی ہیں واللہ تمہاری بیوی، کبھی خوش ہیں تو نظر آتی ہیں پوری شوہر، کبھی خوش ہیں تو نظر آتی ہیں پوری شوہر، کبھی غصے میں وہ بن جاتی ہیں ساری بیوی۔ ہماری مرصع غزل سن کر بیوی مسکراتی ہوئی تیزی سے مڑیں اور گھر کے اسی حصے میں چلی گئیں جہاں مشاعرہ ہو چکا تھا۔ گویا دل جس سے ڈر رہا تھا وہی بات ہو گئی۔ ہم بھی ہڑبڑا کر ان کے پیچھے لپکے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ بیوی گھر کا حلیہ دیکھ چکی تھی اور ان کے دل و دماغ کے ہیروشیما اور ناگاساکی پر بمبارڈمنٹ ہو چکا تھا۔ گھر کی حالت دیکھ کر ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ہم بھی سوچ رہے تھے کہ ان کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت، نہ وہ دیوار کی صورت نہ وہ در کی صورت، اور ان کی حالت یہ تھی کہ کبھی وہ ہم کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتی تھی۔ ساری فضا خاموش تھی، مگر اس خاموشی میں اتنے دھماکے گونج رہے تھے کہ تصور کے کان بہرے ہونے کا اندیشہ لاحق ہو گیا تھا۔
بیوی کا عالم یہ تھا کہ آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں اور ہر سمت پڑ رہی تھیں وہ اہل جفا کے نام. تھوڑے سے فاصلے پر ہم بھی کھڑے ہوئے تھے گناہگار کی طرح. پھر نہ جانے کیسے ناگہاں بیوی کی نگاہوں سے ہماری نگاہیں ٹکرا گئیں. ہمیں ایسا لگا جیسے بیوی رونے کا ارادہ کر رہی ہیں. ہم بوکھلا گئے اور بوکھلاہٹ میں بلا ارادہ اور بے ساختہ ہماری زبان سے نکلا، کیا نکھر آتی ہیں غصے میں ہماری بیوی. بیوی پر اس مصرے کا کچھ ایسا طلسماتی اثر ہوا کہ روتے روتے اچانک ہنس پڑی، اور آنسو جو رونے کے ارادے سے آنکھوں میں آ گئے تھے ہنسی میں شامل ہو گئے. ہمیں ایسا معلوم ہوا جیسے پانی برستے برستے یکایک دھوپ نکل آئی ہو.